मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आयत नंबर 4 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदू फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाह अन्ना यूफ़कून। मुनाफिकीन की ज़हरी हालत और डील डोल को कुरान अजीज़ ने ज़िक्र फरमाया कि अगर उनकी जिसामत और क़दामत को देखा जाए, ज़ाहिरी टीप टाप और ठाठ बाट बातचीत, उसको देखा जाए। इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, मेरे पैगम्बर जब आप उनको देखें तो आपको उनके जिस्म डील डोल उनका बहुत अच्छा नजर आता है। यह तो बड़े चंगे लोग हो सन, बड़े मुखलिस हो सन। वहीं यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम, और जब वो बात करते हैं बात ऐसी चिकनी चुपड़ी और ऐसी शानदार अंदाज से करते हैं, ऐसे फसीह व बलीग और फिदाकारी वाले अल्फाज कि आप उनकी बात की तरफ तवज्जो देते हैं। तस्मा' लिक़ौलिहिम, उनकी बात जो है पसंदीदा है, बड़ा शानदार अंदाज। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, और उनका फायदा जो है वो कोई नहीं। फरमाया उनका हाल जो है बात ही बात है, रहा उसका फायदा तो जिस तरह दीवार के साथ किसी लकड़ी को लगा दो, उस लकड़ी से कोई फायदा नहीं। उस लकड़ी का फायदा है जिसको किसी न किसी काम में मुख्तलिफ ज़रूरियात के अंदर सर्फ कर लिया जाए। जिस लकड़ी को दीवार के साथ खड़ा कर दिया जाए उसका क्या फायदा? कुछ भी नहीं। फरमाया महज ये जिस्म ही जिस्म है, इसके अलावा और कुछ भी इनकी हकीकत नहीं, और सच्चाई से इनका ज़रा भी ताल्लुक नहीं। जैसे दीवार से लगी हुई लकड़ी बेफायदा होती है, इसी तरह ये आपके हक में और इस्लाम के हक में इसी तरह ये बेफायदा है। और हाल इनका ये है, यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम, हर एक जो आवाज़ उठती है और मदीना मुनव्वरा के अंदर किसी तरह खबर मिलती है कोई बिगाड़ पैदा हो गया, किसी ने शरारत कर दी, तो वो ये समझते हैं कि हमारे मुतल्लिक ना कोई तहकीकात की जा रही, क्योंकि उनके दिल के अंदर चोर है। इसलिए हर वो बात जो ज़रा सी कहीं किसी कोने में मदीना मुनव्वरा के पेश आती है, वो समझते हैं हमारी बात ना निकल जाए, हमारी हकीकत ना वाज़ेह हो जाए। इसलिए यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम, हर एक आवाज़ उसको अपने खिलाफ समझते हैं। हुमुल अदू, फरमाया इनकी हकीकत ये है कि ये दुश्मन है, आपके भी और दीन के भी ये दुश्मन है, सहाबा इकराम के भी दुश्मन है। फहज़रहुम,
اس لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محتاط رہیں۔ ان کی ظاہری ڈیل ڈول کو دیکھ کر آپ ان پر اعتماد اور اعتبار نہ کریں۔ جنگ میں بھی یہ جائیں تو وہاں اپنے اس مورچے پر اپنے آدمی الگ مقرر کر دیں، ان کے مقرر کردہ لوگ جو ہیں اس کا اعتبار نہ کریں، کیونکہ اس سے یہی خطرہ رہے گا کہ دشمن کے ساتھ نہ مل جائیں۔ یہ دیکھیں گے کہ اگر موقع پر فائدہ دشمن کو اس سے ہو رہا ہے تو یہ اسی وقت دشمن کے ساتھ مل جائیں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ، پیچھے صورت گزری حشر، آپ نے محاصرہ کر رکھا تھا صحابہ سمیت، اور عبداللہ بن ابی ان کو پیغام بھیج رہا تھا خفیہ کہ ڈٹے رہو، نکلنا کوئی نہیں، تسی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ یہ مشورے جو ہے اپنے آدمی خفیہ بھیج کر یہ مشورے دے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے نکلنا کوئی نہیں، ڈٹے رہو، اگر انہوں نے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ تو آپ نے محاصرہ جاری رکھا۔ اب ان کی بات ہی تھی میری، محاصرہ جب سخت ہوا تو یہودیوں کی جو ہے وہ ٹائم بول گئی۔ یہودی جو ہیں وہ فوراً وہ کہنے لگے جی ہم آپ کے حکم پر اترتے ہیں۔ ادھر سے کوئی منافق بھی نہ پہنچا، کیونکہ اس لیے کہ وہ تو ایک ٹر ماری تھی عبداللہ بن ابی اینڈ کو نے کہ اگر لگ گئی گل تو لگ گئی، نہ لگی تو نہ سے، کون سا وہاں جانا ہے۔ اب جب کوئی بھی نہ پہنچا تو بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر کے قلعے سے اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کا دل یہ تھا کہ ان پر، کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے، آپ کے قتل تک کی سازش کی ہے، اس لیے اس غداری کی سزا جو ہے وہ سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ آ گیا عبداللہ بن ابی، اس کے چونکہ وہ معاہدے والے تھے، وہ بڑی زوردار انداز سے سفارش کی کہ جی ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جان بخشی ایک شرط پر ہو سکتی ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، جو سامان اپنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو اس شرط پر اسلحہ سارا جمع کرا دیں اور یہ قلعے خالی کر دیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فاحذرہم، میرے پیغمبر محتاط رہیے ان سے، بچیے ان سے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یوفکون، یہ سچی بات سے کدھر پھرے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کھلے طور پر جو حق تھا اس کو چھوڑ دیا اور باطل کے ساتھ پنگیں انہوں نے بڑھا لی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اب جب بات آپ تک پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقیق کرنے پر وہ قسمیں کھا کر مکر گیا، یہ سورہ منافقین اتر کر وہ جھوٹ واضح ہو گیا۔
اب بعض صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو اسی خاندان کے تھے کہ بھی جا کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرو، معافی مانگ لو اور آپ سے درخواست کرو کہ آپ تمہارے لیے اس گناہ کے سلسلے میں اللہ سے استغفار کر دیں۔ تو اس وقت ان کا طرز عمل کیا تھا وہ ذکر کیا۔ فرمایا اذا قیل لهم تعالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار کر لیں، لووا رؤوسہم، تو اس وقت اپنے سر مٹکاتے ہیں، مطلب یہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے، اچھا اسی جاویے معافی منگیے، سانو معافی دی کو نہیں لوڑ۔ اپنے سروں کو مٹکاتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ ذکر کیا کہ ان کا بات کا انداز، سر کو ہلانے کا انداز، وہ مذاق کے طور پر جیسا مذاق اڑاتا ہے کوئی آدمی، اس انداز سے وہ گویا مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا۔ کہتے سانو کوئی نہیں لوڑ انہاں دے استغفار دی۔ اب یہ صاف کفر نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے استغفار کرنے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اور لوگوں کو حق کے راستے سے روکنے والے ہیں، خود تو پیچھے ہٹنے والے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر کرنے والے ہیں، اور میں یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں، یہ تو ہمارے مناسب نہیں۔ مطلب کیا تھا کہ وہ آئیں ہمارے پاس، سواء علیہم، اور میں میرے پیغمبر اگر یہ آ جائیں، اگر یہ آ جائیں اور استغفار کی درخواست بھی کریں، پھر آپ ان کے لیے استغفار کر بھی دیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ استغفار قابل قبول نہیں ہے ان کے حق میں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ رہا یہ کہ ہم چونکہ ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں، اس لیے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے استغفار کر دیں یا استغفار نہ کریں، جیسا کہ وہ آئے نہیں، فرمایا فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا ہمارا فیصلہ ہی ہے، یہ گندے اور خبیث لوگ ہیں، ان کا باطن جو ہے وہ پلید ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہی عبداللہ بن ابی تھا، جب مر گیا اس کی جنازہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، اتنی سخت بات اس کے بارے میں یہ اتری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کرنا، نہیں یغفر اللہ لہم۔ اس لیے فاروق اعظم اس جنازے کے وقت میں عرض کر رہے تھے کہ حضرت یہ وہی آدمی ہے، وہی شخص ہے۔ وہ آپ فرما رہے تھے کہ عمر، مجھے ان کے جنازے سے منع نہیں کیا گیا، گویا آپ کے لیے یہ دونوں باتیں فرمائی گئی ہیں، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے۔ آپ استغفار کریں گے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کا ظاہری سلوک جو ہے ان کے ساتھ نرمی والا وہ پورا ہو گیا،
اور وہ تو خدا کا فیصلہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے فیصلے میں کسی کا پابند نہیں۔ فرمایا لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں اور ان کو ہدایت نہیں مل سکتی کیونکہ یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں۔ جب یہ آپ کے ارشادات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے اندر ایمان کہاں سے آئے گا؟ جو آدمی اسلام کے احکامات اور اسلام کی باتیں جو ہیں ان کا مذاق اڑانے والا ہو تو اس آدمی کے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی مسجد جو ہے اس میں نہیں آتا، گناہ ہے، لیکن ایک آدمی مسجد جو ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، مسجد کو مقتل کہتا ہے، وہ اس کے ہاں ایمان کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو مسجد کا مذاق اڑا رہا ہے، مسجد کو اللہ کا گھر ہی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کا گھر نہیں سمجھتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اب جو بات کہی تھی اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ وہی گروپ ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے اپنی، جب پارٹی میں بیٹھے تھے تو یہ بات کہہ رہے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو مہاجرین ہیں ان کو تم روٹی پانی، روٹی ٹکر مت دو، اور یہ خود بھاگ بھوگ جائیں گے، جب بھوکے مریں گے تو خود بھاگ جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بات بالکل وہی ہے جو آج کل مدارس کے سلسلے میں جو کہی جا رہی ہے، بالکل وہی بات ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس یہ لوگ مہاجرین آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں تو فرمایا ان پر مت خرچ کرو حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خود بھوکے مرتے ہوئے منتشر ہو جائیں گے۔ یہ اندر کا کرونا مار رہا ہے ان کو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، فرمایا سنو، یہ ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان و زمین کے خزانے کھول دے گا، اور اللہ نے کھول دیے۔ منافقین کو فرمایا اب تمہارے ٹکر پانی پر دار و مدار نہیں ہے ان کا، یہ اللہ کا کام ہے جو چلتا رہے گا، تمہارے بند کرانے سے بند نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا بات تو موٹی سی ہے لیکن منافق لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رزق ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے رزق، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی طاقتوں والے اور زبردست ہیں اور وہی ساری کائنات کے رزاق ہیں۔ حشرات الارض کو بھی وہی رزق دے رہے ہیں، تم تو یہ تھوڑے سے پالتو جانور ان کو کھلا پلا کر سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی مخلوق تو اتنی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی اس کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں، ان سب کو وہ رزق دے رہے ہیں جن کی تعداد ان گنت ہے، ان گنت، اور وہ بیابان جنگلوں کے اندر رہنے والے ہیں، اور وہ پہاڑوں اور پتھروں کے نیچے رہنے والے، ان سب کو رزق دے رہے ہیں۔ تو
تم کہتے ہو کہ تمہارے اس دینے پر اس بات کا دار و مدار ہے، نہیں، تم پر دار و مدار نہیں۔ اب کھالیں بند کر دی تو کیا کھالیں بند کرنے سے مدارس بند ہو گئے؟ نہیں۔ قریباً 5 سال ہو گئے اس کو بند کیے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور چلائے گا، یہ اللہ کے دین کا اپنا معاملہ ہے، کسی شخص اور کسی ذات پر اس کا دار و مدار نہیں۔ یقولون لرجعنا الی المدینہ، اب دوسری بات ان کی نقل کی۔ پہلی بات کا حاصل کیا تھا کہ انہاں دے ٹکر پانی بند کرو، بچ جا سنا پہ بھوکے مر دے۔ مہاجرین کے بارے میں یہ بات کہی۔ دوسری بات لئن رجعنا الی المدینہ تھے، اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے، یعنی آپ جب ہم مدینہ جائیں گے واپس، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو معزز ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب آج سے مراد خود اپنی ذات اور اپنے حامی لوگ، وہی مراد، اور اذل سے مراد مہاجرین، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ سبھی شامل تھے۔ اب دیکھ لیں، جو ان کو ذلیل کہہ رہا ہے، خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ خود ذلیل ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اسی میں ہیں، مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مہاجرین اولین کو جو ذلیل کہتا ہے تو وہ خود ذلیل ہے۔ اب ان کو ذلیل کہنے والا مسلمان کاہے کا ہے؟ اللہ ان منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا حقیقی عزت کا مالک تو اللہ ہے، اور اس نے اپنے رسول کو معزز بنایا ہے، اور یہ شان عنایت فرمائی ہیں، اور جن کو ایمان کی دولت سے پہلے پہل نوازا، ان کو اللہ نے عزت دی ہے ایمان کی وجہ سے۔ یہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بات نہیں جانتے، اس لیے وہ اس طرح کی بک بک بار بار کرتے ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے موجودہ دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں ان سب پر اس کو غلبہ دینا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فرمایا سارے دین جو موجود ہیں اس وقت، ان سب پر اللہ نے اس کو غلبہ دینا ہے۔ یہ منافقین کو کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کی سوچیں یوں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور خالق کائنات نے چنانچہ وہ غلبہ عنایت فرمایا، منافقین کے سارے منصوبے یوں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسی طرح قیامت تک اسلام نے باقی رہنا ہے، اس کے متعلق کافروں کے اور کافروں کی کاسا لیسی کرنے والے جو ہیں، چمچہ گیری کرنے والے ہیں، اور کافروں کی خاطر ادھیڑ بن کرنے والے، دن رات ان کا اسی خیالات کے اندر اور اس قسم کے منصوبوں میں، مکروہ منصوبوں میں گزرتا ہے، وہ ان کے منصوبے سب ناکام ہوں گے۔ بڑے بڑے منصوبے اب تک بناتے رہے۔ برطانیہ اپنے 150 سالہ اقتدار کے اندر اس نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، اللہ نے ان سب کو ناکام کیا۔ اب بھی انشاءاللہ اسی طرح ان کفار و منافقین کے سارے منصوبے جو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہیں،
وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر